बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 के सबक नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ रहे थे और आप सबको मालूम है कि इन 5 सफ़ात में दरअसल हिदायत का तज़किरा है, जो कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है, काफिरीन के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। कुरान की दावत है और कुरान का चैलेंज का तज़किरा है और सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है। और ये कोर्स सफ़ा नंबर 1 के 4 इशारात हमने पढ़े थे, एक दफ़ा दोहराते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। सबक नंबर 4 में हमने मुत्तकीन की सिफात पढ़े थे। आज हम सफ़ा नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और दूसरे सफ़े पर भी 4 इशारात होंगे, तो उसको एक दफ़ा दोहराते हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। पहला इशारा है काफिरीन को हिदायत नहीं, तफसील से इंशाल्लाह एक एक को पढ़ेंगे। मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। तो आज का हमारा इशारा है काफिरीन को हिदायत नहीं। पिछली आयातों से ताल्लुक देखते हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकियों के बारे में बात की जो कुरान करीम से हिदायत पाने के अहल थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की बात कर रहा है जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तो उनमें से पहले लोग कौन हैं? वो काफिरीन हैं जिनको हिदायत नहीं मिलेगी। तो आज के सबक में हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आज के सबक में हमारे लिए कौन कौन से असबाक हैं। तो पहला सबक है कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी और दूसरा दुनिया में उनको सजा क्या मिलेगी, उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी गई है और उनके आंखों पर पर्दा है। ये एक अजाब है काफिरों के लिए इस दुनिया में। आखिरत में उनकी सजा बहुत बड़ा अजाब है। अज़ाबुन अज़ीम के नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताबीर किया है कि बहुत बड़ा अजाब काफिरों के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले हम तिलावत करते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम वअला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे टुकड़ों टुकड़ों का और फिर बामुहावरा तर्जुमा देखने की कोशिश करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफर किया। इन्न का तर्जुमा है बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो जिन्होंने कफ़रू कुफर किया। कफ़रू कुफर किया, कफरा उसने कुफर किया और कफरू उन सब ने कुफर किया, यानी तमाम लोगों का तज़किरा है। वो तमाम लोग जिन्होंने कुफर किया यानी इनकार किया। सवाउन बराबर हैं, अलैहिम उन पर, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर। अअन्ज़रतहुम, आ का तर्जुमा है चाहे या क्या का तर्जुमा भी आ सकता है, सवाल के लिए आता है। अअन्ज़रतुम, अन्ज़रता का तर्जुमा है आपने डराया, माजी है। अन्ज़रता आपने डराया, अंदरतु मैंने डराया। ठीक है, तो यहां पर है अंदरता आपने डराया, हम उन्हें। अंदरतहुम चाहे आप उन्हें डराए, चाहे आप डराए उन्हें। अम या, अम का तर्जुमा है या और लम का तर्जुमा है नहीं या ना। तो अम लम या नहीं, तुंदिर आप डराए हम उन्हें। तो अम लम तुंदिर हम या आप न डराए उन्हें। अअन्ज़रतहुम चाहे आप डराए उन्हें, अम लम तुंदिरहुम चाहे आप या आप न डराए उन्हें। ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ला का तर्जुमा है नहीं, ला नहीं के लिए आता है। युमिनून वो ईमान लाते हैं, युमिनून वो ईमान लाते हैं। तो ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते या वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक जिन्होंने कुफर किया, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। तो कुफर से क्या मुराद है? वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया और फिर उन्होंने उसे टुकरा दिया,
یا تو تکبر کی وجہ سے ٹکرا دیا یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر، یعنی ان کے سامنے اتمام حجت کر دی گئی، ان کے سامنے احقاق حق کر دیا گیا، ان کے سامنے حق واضح طور پر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے تکبر، بغض اور عناد کی وجہ سے یا شک کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ہر ممکن کوشش کی اور اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق انتہائی تگ و دو اور محنت اور اسٹرگل اور جدوجہد کی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ کافروں نے نہیں مانی، یعنی رسول اللہ نے خود ان کو دعوت دی، ان کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرا دیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دے یا نہ دے، آپ ان کو جہنم کے آگ سے ڈرائے یا نہ ڈرائے، آپ ان کو جنت کے باغات، خوشی، ہمیشہ کی زندگی اور وہاں کے ملنے والے تمام فیسلٹیز اور انعامات کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ میرے ساتھ دہراتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم مہر لگا دی ہے اللہ، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، ختم اللہ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ختمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم اور ختم، یہ جو ہیں کورس 1 کا سبق ہیں، یعنی 3 حرفی فعل ہیں، 6 حرفی فعل ہیں، صحت مند فعل ہیں۔ ختمہ مہر لگا دی ہے اللہ رب العالمین نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، وعلی اور پر، سمعہم، سم کان کو کہتے ہیں، سننا جس کو ہم کہتے ہیں، سمعہم کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، ابصار جمع ہے بصر کی، ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوہ پردے ہیں، غشاوہ کا مطلب ہے پردہ، یاد رکھے وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، جب دیکھ نہیں سکتے تو آنکھوں پر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یعنی ان سب کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیں، مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے، مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور کافروں کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اب نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ دل جو ہے یہ مرکز ہے ہدایت کے لیے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب آپ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر آپ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر آپ نے پردہ ڈال دیا، تو ان کو تو حق نظر نہیں آئے گا، تو پھر ان کو جہنم کی سزا کی وعید کیوں سنائی جا رہی ہے؟ پھر ان کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ تو یاد رکھے گا، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان لوگوں کو دعوت دی تھی، خود ان کو اتمام حجت وہ کر چکے تھے، یعنی رسول اللہ خود دعوت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو بہت واضح، احسن اور بہترین طریقے سے بیان کیا تھا، اور ان کے سامنے سب کچھ واضح تھا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی ہے، اور یہ رات ہے اور یہ دن، بالکل واضح طور پر اظہر من الشمس، یعنی سورج کی طرح آیا تھا ان کے سامنے یہ حق، لیکن ضد اور عناد اور تکبر کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے، تو اس وجہ سے ان کی دلوں میں انابت نہیں تھی ایمان لانے کے لیے، انابت نہیں تھی رب کی طرف رجوع کرنے میں، انابت نہیں تھی جنت اور جہنم کی طرف، تو اس لیے اتمام حجت کے بعد
ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ فوری طور پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں اور اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. نہیں, بہت محنت, کوشش, سٹرگل, جدوجہد کرنے کے بعد جب اس بات پر پہنچ گئے رسول اللہ بھی کہ اب ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا, یہ مانتے ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے. اور کافروں کے لیے دنیا میں سزا تو ہم یہ پڑھ چکے, اب آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. جب اللہ رب العالمین عذاب کی بات کرے تو وہ خود ہی بہت بیانگ ہوتا ہے. اس پر اگر اللہ رب العالمین عظیم یعنی بڑا عذاب کہے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا سخت ترین عذاب ہوگا. استغفر اللہ ربی, اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. لفظی ترجمہ دہراتے ہیں میرے ساتھ. ختم اللہ, مہر لگا دی ہے اللہ رب العالمین نے, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کے آنکھوں پر, غشاوۃ, پردہ ہے, ولہم, اور ان کے لیے, عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. تو مطالعہ اور غور و فکر ہم کر چکے ہیں. اب تصور اور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے, فقر سے, فقر و فاقہ سے, اور قبر کے عذاب سے. یہ دعا اپنا معمول بنائیں اور بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے بعد احتساب کیجئے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے, یا اس پر عمل نہیں کرتے, یا اس کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے. تو کیا میں بھی ان کافروں جیسا سلوک کر رہا ہوں؟ کیا میرے دل پر تو مہر نہیں لگا دی گئی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو میرے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا؟ جب بھی اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سننے کو ملتے ہیں تو مجھ پہ کوئی تاثر ہی نہیں ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا, یا نیکی کی طرف میں مائل نہیں ہوتا. میرے دل پر بھی کالے داغ, کالے دبے لگے ہوئے, میں گناہوں میں اس طرح لتڑا ہوا ہوں کہ دین کی طرف رجحان ہی نہیں آتا, دین کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی. تو اپنا احتساب سخت ترین کیجیے اور پھر آگے پلان بنائیں آگے زندگی کے لیے کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا, چاہے وہ مجھے تکلیف کیوں نہ دے, چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے کیوں. سچ سنوں گا, سچ پر عمل کروں گا, اللہ کا کلام سنوں گا اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا, اور پھر اس پیغام کو آگے ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کی تبلیغ کرنی ہے. آج کے سبق میں ہم نے دیکھیں گے کہ اسماء کتنے پڑھے اور افعال کتنے پڑھے. تو آج کے سبق میں ایک فعل ہم نے پڑھا قلب, ختم اللہ علی قلوبہم. قلب جو ہے یہ دل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے قلوب. قلب کی جمع ہے قلوب, اور یہاں پر قلوب یعنی جمع استعمال ہوا ہے. دوسرا اسم ہم نے پڑھا ابصارہم. بصر جو ہے دیکھنے کو کہتے ہیں, نظر کو کہتے ہیں, تو بصر اس کی جمع ہے ابصار. جمع کیا ہے؟ ابصار, اور یہاں پر جمع استعمال ہوئے. اب ہم ان دو آیات میں جو آج ہم پڑھ چکے اس میں افعال دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حرفی افعال یعنی 3 حروف سے بننے والے صحت مند افعال کون کون سے ہم اس میں پڑھ چکے ہیں. تو جی اس میں پہلا فعل ہے ان الذین کفروا. کفروا یہ اصل میں کفر ہے, تو اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں, اس کی چابیاں دہرائیں گے. کفر, یکفر, اکفر, کافر, مکفور, کفر. یہ نصارہ ینصر کے باب پر ہے, ٹھیک ہے. کفر اس نے کفر کیا, یکفر وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا, اکفر امر ہے تو کفر کر, کافر کفر کرنے والا, مکفور جس کی تکفیر کی جائے, اور کفر کرنا. دوسرا فعل ہم نے اس میں پڑھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. تو ختم, یختم, اختم, خاتم, مختوم, ختم. ہم یہ 6 چابیاں دہراتے ہیں. تو یہ تھا آج کے سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 2 آیات جو ہیں وہ پڑھے ہیں. اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ گرامر ہم TPI کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. TPI کیا ہے؟ اس میں ہم سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے, مکمل وجود کا استعمال ہم کرتے ہیں. اور ہم نے گرامر کے پارٹ میں کمزور افعال شروع کیے ہوئے ہیں. کمزور افعال کل ہم نے کمزور فعل پڑھا تھا, اور آج کے سبق میں بھی ہم کمزور فعل پڑھیں گے. آج کا ہمارا فعل ہوگا کانا. اور آپ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے اردو کے جو جملے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یعنی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہب وعدہ,
بلکہ کہاں زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ یہ 4-5 پیٹرن یاد رکھنے ہیں، اسی کے پیٹرن پر آنے والے افعال کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہمارا جو فعل ہم پڑھنے جا رہے ہیں کانا، یہ قرآن میں زیادہ تعداد میں آنے والا فعل ہے۔ کانا، کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا، اور کانا میں کمزور حرف جو ہیں وہ درمیان میں ہے، کانا بیچ میں جو الف ہیں یہ درمیان میں، یہ کمزور حرف ہیں، اس وجہ سے پورا فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کمزور حروف کسی فعل کے اندر آ جائے تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کا ہاتھ اگر کمزور ہے تو ہم پورے انسان کو کمزور کہتے ہیں، اگر کسی انسان کا پاؤں کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پورا انسان ہی کمزور ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی فعل کے اندر اگر کمزور حرف آتا ہے، کمزور حروف کون کون سے؟ الف، واو، یا کوئی بھی کمزور حرف کسی بھی فعل کے اندر آ جائے تو وہ پورا فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا، جس طرح قرآن میں ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی۔ تو کانا کو ہم ماضی سے دہراتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی۔ عربی دہراتے ہیں میرے ساتھ، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت۔ اور پچھلے کورس میں آپ سیکھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے، یعنی ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو۔ اسی طرح کان کے ساتھ یعملو بھی آتا ہے، کان یکون۔ قرآن میں اس طرح کے بہت سارے جملے استعمال ہوتے ہیں، کان یکون، کان یکونون، کان تکون۔ اسی طرح یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کان یعملو، یعملو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، یعملو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، لیکن جب کانا آ گیا، کان یعملو، اس کا مطلب ہوگا وہ کر رہا تھا، کیونکہ کانا کا ترجمہ آپ ابھی پڑھ چکے کہ وہ تھا ہوگا نا، تھا کا ترجمہ آتا ہے۔ تو کان یعملو وہ کر رہا تھا، کانو یعملون وہ کر رہے تھے، کنت تعملو آپ کر رہے تھے، کنت اعملو میں کر رہا تھا، کنتم تعملون آپ سب کر رہے تھے، اور کننا نعملو ہم سب کر رہے تھے۔ اسی طرح کان یفعلو بھی آئے گا، کان یفعلو، کان یفعلون، کانو یفعلون اور کنت تفعلو، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کان کے بعد اب ہم مضارع سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کان سے کیا بنے گا؟ یکون، کان سے یکون بنے گا۔ شارٹ کٹ ہم مختصراً اس کو بتاتے ہیں، کان سے کیا بنے گا؟ یکون۔ یکون مضارع، یکون کا ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے، یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں، تکون وہ ایک عورت ہوتی ہے۔ عربی دہرائیں، یکون، یکونون، تکون، اکون، تکونون، نکون اور تکون۔ ماشاءاللہ، یہ تھا مضارع۔ اب ہم امر بنانے کی کوشش کریں گے۔ کان ہم نے سیکھا مضارع، کان وہ تھا، یکون وہ ہوتا ہے۔ اب اس سے امر بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یکون یا جو ہے حرف مضارع، اس کو ہٹا دیں، آخر میں نون کے اوپر پیش ہے تو اس پیش کو بھی ہٹا دیں، اس کو ساکن کر دیں، تو کیا بن جائے گا؟ یکون سے کن، یکون سے کن۔ تو کمزور فعل ہے، اس میں واو جو ہے درمیان میں، یہ کمزور فعل ہے۔ یہ کمزور فعل اتنا کمزور ہے کہ یہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتا ہے، حکم سنتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو یکونو سے ہم بناتے ہیں امر، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اصل میں تو یہ تکونو سے بنتا ہے جی۔ تو اب دہرائیں گے، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو جا، لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ، کن کونو، لا تکن لا تکونو۔ ماشاءاللہ، کن کونو، لا تکن لا تکونو۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں فاعل کیا بنے گا؟ کانا سے کائن، کیا بنے گا؟ کائن۔ اور اس میں مفعول اس کا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ڈیش پڑھیں گے، اور فعل جو ہے کون، تو کائن ڈیش کون، کائن ڈیش کون۔ ماشاءاللہ، یہ پورا ٹیبل ہمارا مکمل ہو چکا۔ ہم ایک دفعہ اس کو مکمل دہراتے ہیں۔ کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت۔ مضارع دہراتے ہیں، یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو، تکونو۔ ماشاءاللہ، کن کونو، لا تکن لا تکونو، کائن ڈیش کون۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی چابیاں دہراتے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے مکمل پورا گردان دہرا لیا، اب ان کی ایک ایک چابی دہرائیں گے، یعنی ماضی، مضارع اور امر کی۔ کانا یکونو
کن کائن ڈیش کون، 3 افعال کی چابیاں 3 اسما کی ہیں، کانا یکون کن کائن ڈیش کون. ماشاء اللہ. یہ تھا ہمارے سبق کا دوسرا حصہ جس میں ہم نے گرامر پارٹ میں کمزور افعال میں سے ایک فعل یعنی کھانا، اس کا ماضی بھی سیکھا، مضارع بھی سیکھا، امر اور اس میں فاعل مفعول فعل کو بھی تفصیل سے دیکھا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں ہمیشہ شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے اور اس کو آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.